हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3-4 अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम सदारती इंतखाब के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम एक सदारती रेफरेंस जिसके ऊपर फैसला हुआ है, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय का इजहार किया है, उसमें उसके पीछे की कहानी, एक मीडिया हाउस और एक जर्नलिस्ट की कहानी, वो ज़रूर बताएंगे क्योंकि पीछे की कहानी अक्सर लोगों को नहीं पता होती। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आईएमएफ के लेटर को। आईएमएफ की तरफ से एक जवाब आया है इमरान खान को, तो वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर पे एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि साइबर क्राइम के हवाले से पूरे मुल्क के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर क्या है वो हम आपको एंड पे बताएंगे। फ़खर दुरानी साहब से बात का आगाज़ करें और साथ कमेंट्स भी जो है ना। एग्जैक्टली फ़खर जी, थैंक यू, आपने पॉइंट आउट किया। हम कमेंट्स जो हैं, जो हमारे लोगों ने पढ़े लिखे हैं, जो राय दी है, उसके उनमें ऊपर से कोई भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है फ़खर जी, बहुत शुक्रिया। फ़खर जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, खान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से एक लेटर गया था आईएमएफ को, वो क्या बना उस लेटर का? शाह जी, एक तो आप मुझे डेली ये फिर कहते हैं कि आप सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं, और फिर आप डिस्कस शुरू भी उसी से करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ये इमरान खान की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए थे उनकी पार्टी को कि आप आईएमएफ को ख़त लिखें, और फिर उसके बाद जब थोड़ी सी ताख़ीर हुई थी तो उन्होंने पार्टी के अपने जो रहनुमा थे उनके ऊपर बड़ा गुस्से का भी इजहार किया था कि अभी तक क्यों नहीं लिखा। फिर 28 फरवरी को ख़त लिख दिया गया आईएमएफ को, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि आप जब पाकिस्तान को लोन दें तो उसमें आप जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं उसके ऑडिट का भी मुतालबा करें। और हम ज़्यादा मुतालबा नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं 30% जो पाकिस्तान के जो इलेक्शंस के वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसका ऑडिट कराया जाए। फिर उसमें ये भी सजेशन दी गई थी कि आप जो है ऑडिट के लिए 2 पाकिस्तान की जो एनजीओज़ हैं, फाफिन है और उसके साथ साथ पतन, ये इलेक्शन के हवाले से ये काम करती हैं एनजीओज़, आप उनसे बेशक जो उनके मुरव्वजा वो हैं तरीक़ाकार जो है उसके तहत आप जो है ना ये इसका ऑडिट करवाएं, और उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो जो लोन के हवाले से आप अग्रीमेंट या रजामंदी ज़ाहिर करें। तो ये उस टाइम जब ये ख़त लिखा था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान के जो इंटरनल जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें आप जो है उनको इनवाइट कर रहे हैं किसी इस तरह के बैरूनी इदारे को, और फिर ये कि कोई एनजीओ से आप अपने जो इलेक्शन से रिलेटेड जो है उनका ऑडिट कराना, ये कि पॉसिबल भी नहीं था। काफ़ी मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ था। बहरहाल वो ख़त चला गया। आज पहले एक सुबह वाशिंगटन की तरफ से उनका ये जारी हुआ था कि हम अपना जो मिशन है आईएमएफ का पाकिस्तान में वो भेज रहे हैं। जैसे ही काबीना पाकिस्तानी हुकूमत की कंप्लीट होगी तो वो जो नए प्रोग्राम के लिए हम उस पर बातचीत के लिए अपना मिशन भेज रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आज ही ख़त के हवाले से वो किया है कि हमें इमरान खान का जो ख़त था वो रिसीव हो गया, लेकिन जो आईएमएफ का ये उसमें नहीं आता, एम्बेट में नहीं आता कि आईएमएफ किसी मुल्क के जो इस तरह के मामलात में दखल अंदाजी करे। आईएमएफ का जो काम है वो सिर्फ इतने हद तक है कि वो जो माली हवाले से जो जितनी भी रेगुलेशंस हैं या इस तरह की, तो उसके ऊपर हम वो कर सकते हैं। लेकिन हम ये वो कहेंगे कि ये इस तरह के जो मामलात हैं शफाफ इलेक्शन वगैरह का वो किया जाए, लेकिन जो ऑडिट या इलेक्शन ऑडिट या इस तरह के मामलात की हम वो उसका हमारा दायरा अख्तियार ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये आईएमएफ की तरफ से ये एक्सपेक्टेड भी यही था कि इस तरह की जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी मुल्क के जो चाहे वो जिसको लोन दे रहे हैं वो उनके इंटरनल मामलात में बिल्कुल इस तरह के दखल अंदाजी दे ही नहीं सकते। और लोन के हवाले से वैसे ही उनका जो फंड होता है वो हर साल वो अगर ना दें तो उनकी जो आईएमएफ के अपने जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे चलेंगे। तो ये इमरान खान की तरफ से मेरा ख्याल है एक बचगाना वो जो थी हरकत थी जो उनकी पार्टी की तरफ से, वो किसी यहाँ से पहले अपना जुडिशल फोरम या बाकी जितने भी फोरम्स हैं अगर वो एग्जॉस्ट हो चुके होते उसके बाद आप इंटरनेशनल वो प्लेटफॉर्म पे जाते तो वो ज़्यादा मुनासिब था। चले, ये ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये ना किया जाता तो अच्छा था, लेकिन किया उन्होंने। वो पॉलिटिकली एक चीज़ को दुरुस्त समझते हैं तो उन्होंने किया। लेकिन आपको इसमें एक खबर देता हूँ मैं,
آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، شہباز گل وغیرہ تو ہمیں نظر آتے ہیں نا کیونکہ وہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کانگریس مین کو ایکٹیو کر رہے ہیں، ان کے سینیٹرز کو ایکٹیو کر رہے ہیں. ابھی ایز وی اسپیک گزشتہ رات کو، یعنی کہ وہاں پر صبح تھی، ایک لیٹر آیا پاکستان کے ایمبیسڈر مسعود خان کو، وہاں کے ممبر کانگریس کا، کانگریس مین کا، یہ ڈیوڈ ٹون ہے، انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے ظاہر ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی یہ الیکشنز کی یہ درست نہیں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ کوشچن کر رہے ہیں الیکشنز کے اوپر. لیکن خبر یہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی خبر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی، امریکی کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے. کانگریس کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی پالیسی امریکنز بناتے ہیں، اس پالیسی کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، فارن پالیسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ فارن ریلیشنز کمیٹی کرتی ہے. اور فارن ریلیشنز کمیٹی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آتا ہے، ان کے مختلف اور لوگ آتے ہیں جو کہ ایکچولی پالیسی میکنگ کرتے ہیں. تو وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے جو بے ضابطگیاں، الیجڈ بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، ان کو وہاں پہ ڈسکس کیا جائے، اور پاکستان پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا امریکی گورنمنٹ کے ذریعے ایک اسٹیٹمنٹ دلوایا جائے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. تو یہ ایک لیٹسٹ ہے. نیا کیلنڈر جو آ رہا ہے 19 مارچ کو، وہاں پر جو افغانستان کے والے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو کوئی یہ کی جا رہی ہے یا ایکسپیکٹ کیا یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 20 مارچ کو پاکستان کے انتخابات کو وہاں پر ایجنڈے میں لایا جائے، یا 20 مارچ کو نہیں تو اس اگلے ہفتے 19 مارچ کے بعد آنے والے ہفتے میں لایا جائے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بلا کر ان سے جواب لیا جائے. تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. شاہ جی اس میں نا یہ کوئی انڈیویجول لیول پہ نہیں ہو رہی، یہ جس طرح کی ایفرٹس آپ بتا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں باقاعدہ، اور اچھے خاصے 3 لابنگ فرمز ہیں اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے پے رول پہ ہیں، جو ایکٹیولی نہ صرف وہاں کے جو میڈیا ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس کانگریس ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیولی وہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں تو ان کا جو وائٹ ہاؤس کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہے، ہر بریفنگ میں کوئی نہ کوئی ایسا صحافی جو ہے، چاہے وہ پاکستانی اوریجن کا ہے یا جو ہے، وہ پاکستان سے ریلیٹڈ اور اسپیسیفکلی یہ جو الیکشنز ہوں یا اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ بڑا اسٹریٹجکلی یہ پی ٹی آئی اس کو یہ معاملے کو جو ہے نا وہ لے کر چل رہی ہے. میں فخر اس سے تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ وہاں پہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا جرنلسٹک جاب کر رہے ہیں. بہت سارے وہاں پہ جہاں زیب ہیں ARY کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، رسپیکٹ ہے. ہمارے واجد صاحب ہیں جیو کے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، رسپیکٹ دیم کہ وہ جاتے ہیں. پھر ایک نوجوان وہاں پہ آیا ہے فیصل علی، بڑے آبجیکٹو سوال کرتے ہیں یہ لوگ، تو آئی رسپیکٹ دیم. بعض ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ کویسچن وہ جہانزیب یا واجد علی سید وہ نہیں کر رہے، یہ یا فیصل نے بڑے اچھے سوالات کیے پچھلے دنوں. وہ نوجوان گیا ہے ابھی ریسنٹلی. بالکل ایک جرنلسٹ ہیں وہ، تو ان کے کویسچن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کویسچن کر رہے ہیں. لیکن جو ایک ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ایز اے جرنلسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس وجہ سے وہ کر رہا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں، مجھے 1-2 کا آئیڈیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بائسز جو ہے نا ہر جگہ پہ ہیں. اصل بات، خوبصورتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بائسز، مثال کے طور پہ ایک اخبار کے وہاں پہ جرنلسٹ میں نام لینا اچھا نہیں مناسب، پاکستانی ہے وہ، تو وہ خاص اینگل سے سوال کرتے ہیں جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈیمیج کیا جائے پاکستان کے، اس کو کیا جائے. لیکن اینی ہاؤ پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا یہ بھی تو انفارچونیٹلی ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہوا. اگلے موضوع پہ اچھا، صدارتی انتخابات کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ کریں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیونکہ آج محمود خان اچکزئی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی الیکٹورل جو کالج ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو آپ الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کریں. تو اس حوالے سے کیا خبر دے دیتے ہیں.
کہ آصف علی زرداری ملک کے صدر ہوں گے اور یہ خبر ڈینائی نہیں ہوگی. دیکھیے گا محمود چغزئی صاحب جو ہیں وہ صدارتی انتخاب نہیں لڑیں گے, ایبسٹین کریں گے اپیرنٹلی. تو اب لیکن جو آصف علی زرداری صاحب وہ صدر ہوں گے ملک کے, اور وہ ہم نے مبارک علی اصغر علی مبارک کا جو انٹرویو کیا تھا, وہ جو اسکروٹنی ہوئی ہے نا انتخابی نامینیشن پیپرز کی, اسکروٹنی میں اصغر علی مبارک صاحب اور 2 اور صاحب تھے, ان کو نکال دیا گیا. اب اچھا ویسے نکال دیا گیا, مجھے نہیں ظاہر جو بھی اسکروٹنی کی ہوگی مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, لیکن اگر ان کو بھی رکھ لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اسٹرینتھن ہوتا کہ ایک عام آدمی بھی دلچسپی لے رہا ہے. لیکن صدر آصف علی زرداری ہوں گے, میری بات آپ سمجھ گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور نئی کابینہ سے الف بھی صدر آصف علی زرداری لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج الوی صاحب تو گارڈ آف آنر لے کے رخصت ہو گئے ہیں, کل یہ حلف بھی لے لیں گے زرداری صاحب. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب حلف بھی لیں گے, کل ہی زرداری صاحب حلف بھی لیں گے. تو دیکھیے, تو الوی صاحب کے بارے میں ایک لائن اور بول دوں. بول دیں. الوی صاحب کے خلاف کیس ہونے جا رہے ہیں آج, بلکہ یہ ایک بڑی میں کہیں پڑھ رہا تھا الوی صاحب کے حوالے سے کہ کچھ ایسی جو خبریں اسٹیٹ کے خلاف تھی وہ الوی صاحب کے ہی کسی قریبی بندے نے, نہیں وہ تو وہ میں نے ذکر کیا, بلکہ آپ نے ذکر کیا ہے کسی اور ایک یوٹیوب اس میں, تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ الوی صاحب. نہیں, میں کچھ اور بات بتا رہا ہوں. تو یہ میں چونکہ ٹاک شاک از مائی شو نا, از آور شو, یور شو مائی, تو اس کے اوپر ہم بتا رہے ہیں کہ جو عارف الوی صاحب ہیں وہ ٹربل میں ہیں, ان کے اوپر آئین سے خلاف ورزی کا مقدمہ ہو سکتا ہے. ان کے اوپر بہت بڑی خبر آئین سے خلاف ورزی کا مقدمہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو آئین سے خلاف ورزی کا ان کے اوپر مقدمہ ہے, یہ جو 3 اپریل 2022 کو جو موشن دی گئی تھی, جس کے بعد جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا قاسم سوری صاحب نے, اور اس کے بعد اس موشن کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا, موسٹ لائکلی ہے, میرے پاس یہی خبر ہے کہ عارف الوی صاحب پر غداری کا مقدمہ دائر ہونے پر غور کیا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ مقدمہ. اچھا شاہ جی, یہ آپ کی بات اس لیے لاجیکل لگ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا نا 9 اپریل والا, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر انہوں نے تینوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی. تو یہ گراؤنڈ آلریڈی وفاقی جو حکومت ہے اس کے پاس, اور یہ جو فیصلہ ہے یہ جناب عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کیا تھا, اور پی ٹی آئی عمر عطا بندیال صاحب کو بڑا پسند بھی کرتی رہی ہے, اور جب وہ چلے گئے تو پھر پی ٹی آئی نے برا بلا بھی بہت زیادہ کیا. جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس میں شامل تھے, اس بینچ میں تھا. تو یہ بڑا ویسے ایک بہت بڑی وہ ہوگی, خبر ہوگی کہ صدر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت. حالانکہ جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آئین میں صدر کو جو ہے وہ امیونٹی حاصل ہے, وہ جو بھی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کی جو ہے خبر کس حد تک جو ہے, اور یہ ویسے کتنی جلدی اس پہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس کے اوپر ہوم ورک تیار کیا جا رہا ہے. مقدمہ کب کیا جائے گا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایٹ دی 11th ڈراپ بھی کر دیا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیا جا سکتا ہے کہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بڑی سیریس موو ہے کہ مقدمہ دائر کیا جائے. دیٹس اٹ. شاہ جی, آپ ذکر کر رہے تھے صدارتی ریفرنس میں ایک میڈیا ہاؤس اور ایک صحافی کا بڑا ہاتھ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں, اس میں وہ کیا کہانی ہے؟ اچھا, میں فخر بھائی اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا, پہلے بعد میں کہوں گا. پہلے میرے خیال میں ایک کلپ دکھانا بڑا ضروری ہے جو جیو نیوز کا کلپ ہے. سال 2003 میں افتخار احمد صاحب ہمارے سینئر ہیں, جیو میں جواب دے پروگرام کیا کرتے تھے. بڑا معروف پروگرام تھا, ہم نے سچی بات ہے انہیں دیکھ کے بڑا سیکھا ہے. سارے جرنلسٹ دیکھتے تھے, ان کو سیکھتے تھے. تو پہلے افتخار احمد صاحب کے تاریخی پروگرام کا تاریخی کلپ وہ دیکھیے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت جو فیصلے پہلے کیے گئے ان کے بارے میں آپ کی سنجیدہ ریزرویشنز ہیں, اس کا مطلب؟ ہاں, میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کہ وہ یعنی ججز نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی. انہوں نے یا ڈر کے مارے یا کسی اور مصلحت کے نیچے کہ گورنمنٹ کو ہم امبیرس نہ کریں, تو انہوں نے نظریہ ضرورت لے آئے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جیسے وہ فیصلہ بالکل قانون کے مطابق ہوتا تو بہتر تھا. اگر وہ اس طرح فیصلے ہوتے تو جوڈیشری کی ساکھ بھی بنی رہتی, اور میرے خیال میں
یہ جو بعد میں مارشل لاء لگی ہیں اس کی بھی نوبت نہ آتی. یہ ضرورت کو بہت زیادہ کورٹس نے استعمال کیا اور وہ اپنی جو ڈیوٹی تھی اس کو یعنی پس پشت رکھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ خوف یا کسی مصلحت کے تحت نظریہ ضرورت کو آگے رکھا. فخر، آپ نے یہ جو کلپ دیکھا ہے نا، یہ جسٹس نسیم حسن شاہ کا کلپ ہے. یہ بڑا فیمس کلپ. یہ 2003 کا انٹرویو ہے. افتخار احمد صاحب وہ انٹرویو کر رہے ہیں. افتخار احمد صاحب کا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری ہے. افتخار احمد صاحب جب 17 سال کے بانکے تھے، نوجوان تھے، تو یہ پیپلز پارٹی کے رکن تھے، بلکہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز جو تھے ان میں سے ایک افتخار احمد صاحب تھے. پھر بعد میں وقت گزرا تو یہ جرنلزم میں آ گئے. جب جرنلزم میں آ گئے تو جیو میں آ گئے. بڑے ٹیلنٹڈ تھے، بڑے یعنی کہ اپنے وقت کے کیا آج کے وقت کے بھی بڑے ماشاءاللہ وہ ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں. ہمارے سینئر سہیل وڑائچ صاحب، افتخار صاحب اور بھی متعدد لوگ. تو انہوں نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا جیو کے اوپر، جس میں زیادہ تر ان لوگوں کو انٹرویو، ان جرنیلوں کے، ان ججز کے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس سے متعلقہ تھے. یہ انٹرویو جب انہوں نے کیا جس میں جج صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں تو تہلکہ مچ گیا. اور یہ وہ تہلکہ تھا جس سے متاثر ہو کر جب پیپلز پارٹی کی 2008 کی گورنمنٹ آئی، جو صدارتی ریفرنس جناب آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا افتخار صاحب کا کہ اس انٹرویو کا اس میں متن لگا ہوا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا. اس انٹرویو کی بنیاد پہ وہ صدارتی ریفرنس کیا تھا. اور پھر بنیاد بنی تھی. یہ بنیاد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انٹرویو کا متن مانگا گیا. جو جیو کے ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں رانا جواد، انہوں نے جیو آرگنائزیشن کے حق کی طرف سے آن بہاف آف دیٹ وہ جو ان ایڈیٹڈ ویڈیوز تھیں وہ بھجوائی، سپریم کورٹ میں جمع کروائی. ٹھیک ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب بلاول صاحب آپ دیکھیں ظاہر اس دن بڑے جذباتی بھی ہوئے، لیکن اس سارے کیس میں جو مانا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اگر کسی ایک شخص اور اس ایک شخص کے بعد یا پہلے ایک ادارے کا کریڈٹ ہے تو وہ جیو کا اور جیو کے افتخار احمد صاحب کا کریڈٹ ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگ جب چلے جاتے ہیں، ابھی نذیر ناجی صاحب وفات پا گئے، ان کے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا. میں ذاتی طور پہ بھی ایک سیگمنٹ کرنا چاہتا تھا، نہیں لیکن کسی دن کریں گے. مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے زندہ ہیں نا اور جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے کام کیا، ہم ان کو ایکنالج نہیں کرتے. جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی بڑا آدمی تھا. ہمارے ہاں بڑا آدمی بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور یہ ہماری قوم کے پیچھے جانے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے جو ہیروز ہیں جنہوں نے بڑی اچیومنٹس کی ہیں ان کو ریکگنائز کریں. تو میں ٹاک شاک کے پلیٹ فارم سے آئی ہوپ کہ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، آپ کے بہاف پہ اس سارے پلیٹ فارم کے کہ افتخار صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ جو انٹرویوز کیے ہیں وہ صحافت کے طالب علموں کے لیے بھی بڑی ہے. افتخار صاحب کے اور بے شمار انٹرویو تھے. جسٹس گلزار، جنرل گلزار والا تھا جو انہوں نے وہ کیا، جمشید گلزار کیانی والا، اور بھی بڑے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ایکنالج، وی ریسپیکٹ ہم، وہ ہم سے بہت بڑے ہیں. بالکل. تو میں تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے انٹرویوز کیے، ہم نے ان سے سیکھا. سہیل وڑائچ صاحب انٹرویو کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو تھینکس ٹو افتخار احمد صاحب. اچھا شاہ جی، آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا کوئی اس طرح کا ادارہ بنایا جائے جو کہ یہ جو سائبر کرائمز ہیں اس کو دیکھے گی، صرف ان معاملات کو. یہ کیا کوئی اس کے پیچھے کہانی ہے؟ فخر، پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور پورے پاکستان میں جو سائبر کرائم کا شکار ہونے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے. یہ جو موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں ان کے اوپر اکثر کرائم ہو رہے ہیں، اور وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں. فیس بک کے اوپر ہو رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، انسٹاگرام کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ کو یوز کر کے ڈیوائسز کے اوپر میسیجز بھیجے جاتے ہیں. لوگوں کا جاتا ہے کہ جی آپ کی رجسٹریشن ہے، آپ کا کوئی گفٹ آیا، آپ کا انعام نکل آیا ہے. پونزی اسکیم جو ہے وہ کرائی جاتی ہیں. اچھا، پھر ناٹ اونلی دس، اسی سائبر کے ذریعے ہمارے
نوجوان اور مختلف جو لوگ ہیں، عورتیں مرد، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کی برہنہ تصاویر ویڈیوز وہ لگائی جاتی ہیں اور اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو پیکا کا قانون بنایا گیا تھا. اس پیکا قانون کی بعض شکیں بڑی سیاہ شکیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض شکیں ٹھیک ہے، بڑی اچھا ہے. اس پیکا قانون میں ایک شک یہ تھی کہ ملک کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی بنائی جائے گی جو کہ اس سائبر کرائمز کی تحقیقات کرے گی. ابتدائی طور پر وہ ایجنسی ظاہر نہیں بنائی جا سکتی تھی. 2016 کا غالباً یہ قانون ہے، 16-17 کا قانون ہے. تو پھر ایف آئی اے کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر لگا دیا گیا. اچھا، یہ بڑا المیہ تھا کہ جو قانون ہے وہ آئی ٹی منسٹری دیکھتی تھی اور جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ایف آئی اے دیکھتی ہے، آج بھی دیکھتی ہے. جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے دور میں پیکا قانون کی اس شک کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا. اچھا، ٹھیک ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پورے ملک کے لیے کام کرے گی اور ملک میں مختلف جگہوں پر اس کے دفاتر ہوں گے. پولیس کے ساتھ کولیبریشن، اس کے اوپر پورا ہوم ورک کیا جا رہا ہے. تو البتہ یہ بات ہے کہ یہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پچھلی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی حکومت، اس گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ تھے، تو اس دوران اس کے اوپر ہوم ورک کا آغاز کیا گیا تھا. انہوں نے جو نگران حکومت ہے انہوں نے وہ مکمل کر لیا ہے. اب تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی یہ والی حکومت ہے اس کے پہلی سمائی میں یا پہلی ششمائی میں یہ کام مکمل ہو جائے گا. اچھا جی فخر یار، ایک تو بڑی مہربانی، آپ میسیجز دیکھتے ہیں، ای میل بھی میں نے بھی دیکھی ای میل، تو کوئی سنا ہے آپ نے انٹرسٹنگ ای میلز جو ہیں وہ بھی یا میسیجز جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں؟ شاہ جی ایک جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ لگا ہے نا، اچھا، جو سب سے پہلا مجھے انٹرسٹنگ لگا وہ آپ کے بارے میں تھا. اچھا خرید ہے نا؟ یہ یو ایس سے ہیں، اچھا ہدایت الرحمان صاحب. اچھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم اعزاز سید صاحب، آئی ایم یور ریگولر ویور اینڈ پروفیشنلی اے فزیکل تھراپسٹ ان یو ایس اے. اچھا I just want to bring your attention that you are gaining weight and probably missing your exercise. Maybe I am wrong in my judgment. اچھا، ویسے ہدایت اللہ صاحب نے، میں اب آپ کو بتاؤں، جینوئنلی درست بات کی ہے. اچھا، وہ پہلی بات تو یہ میرے کیمرہ مین والوں کا بھی بڑا نقصان ہے کہ وہ نا فوکس کر رہے ہیں تبھی فوکس کر رہے ہیں، which is wrong. anyhow لیکن ہدایت اللہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ایکسرسائز کریں شاید. میں ہدایت اللہ صاحب کا شکریہ، اور واقعی میں ایکسرسائز کافی عرصے سے مس کر رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں. میں بالکل کروں گا، اور بہت شکریہ ہدایت اللہ صاحب کا، بڑا شکریہ. لیکن ویسے آپس کی بات ہے، وہ آپ کی طرف بھی میرے حال میں کیمرہ مین سے آپ نے اچھے تعلقات رکھے ہوئے، اس لیے جو ہے کیمرہ فوکس میرا جو ہے نا وہ شروع سے ہی پہلے دن سے تھا، تو ان کو وہ اس لیے وہ نہیں ہو رہا. آپ پہلے شاید زیادہ سلم تھے تو اس وجہ سے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے ایک اصغر صاحب ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے کہ فخر صاحب لیا سے میں اصغر عرض کر رہا ہوں، میں نے 3/1/2024 کو پاسپورٹ بننے کے لیے دیا تھا جو ابھی تک نہیں مل سکا. پلیز اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں. بالکل، یہ پاسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو میں ماضی میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے. ان کا لیا سے آپ کے گرائی ہیں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ایک بیڈ خبر بھی ہے، بری خبر بھی ہے اس والے سے، اور ظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ اپنے طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ ساری جو پینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے. پینڈنسی ختم ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے پاس مٹیریل نہیں تھا، یہ فرانس سے منگواتے تھے. مٹیریل نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان شارٹ یہ کہ مٹیریل کا بندوبست ان کے جو نئے سربراہ ہیں انہوں نے، مصطفیٰ قاضی صاحب انہوں نے کر لیا. اور پھر ہوا یہ کہ اس دوران آپ کو پتہ ہے ایک فلکس تھا لوگوں کا باہر جانے کا، انسرٹینٹی تھی کہ پتہ نہیں پاکستان، وہ اس کی وجہ سے جو ایک دن کے اندر کسی زمانے میں، ایک دن کے اندر کسی زمانے میں پورے ملک میں 10,000 پاسپورٹ بنتا تھا، پھر ایک دن کے اندر 80,000 بننے لگ پڑا. اچھا، پھر وہ کام کم ہوا تو پھر یہ حج اور وہ عمرہ کا سیزن شروع ہو گیا، یہ ایک معاملہ ہوا. تو اس کی وجہ سے یہ جو
पेंडेंसी है वो बढ़ती गई, पाइल अप होती गई। तो अब बनाए तो जा रहे हैं पासपोर्ट्स, लेकिन उनमें ताख़ीर है। फास्ट ट्रैक को उन्होंने अकॉर्डिंग टू द टाइम कर दिया है। जो फास्ट ट्रैक है, जो प्रॉब्लम आ रही है अब, वो प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल पासपोर्ट के ऊपर। तो आई होप कि इसके ऊपर काजी साहब कोशिश करेंगे, एंड आई नो कि ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वजारत दाखिला ने, पासपोर्ट की फ़ीसों में इजाफे का। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट डबल आज खबर छपी हुई थी 50% जो है जी, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ज़ाहिर है ये उसका एक मकसद ये भी है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि भाई पाकिस्तान के लाभ ठीक ही है, इतनी जल्दी ना करें। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत को रेवेन्यू की भी ज़रूरत है। तो ये मेरे हाल में है। एक तीसरा है, जावेद कटारिया साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम एजाज सैयद साहब, हम लोग जो यूएई में रहते हैं हमारे बारे में भी कभी आवाज़ उठाएं। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। यूएई ने ये जो है कुछ अरसे से पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो तमाम वर्कर्स के हवाले से वो बंद किए हुए हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये वैसे आपने जो बात कही है, मुझे ये बात इसलिए पता है कि मैंने 2-3 दिन पहले हमारे दोस्त हैं अरशद मलिक साहब, वो यूएई में होते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो एक और साथी ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा, तस्दीक की कि कोई वीज़ों का मसला है, तो उन्होंने भी कहा कि सुना है कि कोई मसला है। फिर मैंने यहाँ पर किसी से चेक किया तो उन्होंने भी तस्दीक की कि कोई वीज़ों का वाकई कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम काम करते हैं। आप फॉरेन ऑफिस से भी पूछेंगे कि क्या रीजन है, और यूएई एम्बेसी से भी पूछते हैं कि क्या कहानी है। मेरे ख्याल में यही है काफ़ी ठीक है। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसके ऊपर राय दे ना दें, आप हमें देखते हैं, यही काफ़ी है। लेकिन अगर प्रोग्राम आपको मुनासिब ना लगे या अगर कोई सवाल आपने करने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमें कोई एविडेंस देनी है, कोई लीड देनी है, तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।